हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब इंसान हैं और इंसान के अंदर इंसानियत का होना लाजमी है। क्या आपको लगता है इंसान में इंसानियत ना हो तो वे इंसान कहलाने के लायक है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपका थोड़ा ध्यान जीव जंतु की ओर करना चाहती हूँ। वे बेज़ुबान जानवर जो बोल नहीं सकते पर अपनी ज़ुबान में कुछ कहते तो ज़रूर हैं। जब भी आप किसी जानवर को देखें, थोड़ा सा अपना वक्त उस पर जानवर की कंडीशन पर गौर करने पर दें। हम तो इंसान हैं, हमारा परिवार होता है, रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, दुख तकलीफ़ में एक दूसरे का साथ देते हैं। पर जब भी मैं किसी भी जानवर को देखती हूँ तो सबसे पहला ख़याल मेरे दिल में यही आता है कि ये कितना अकेला है। इसकी कोई फैमिली नहीं, इस पूरी दुनिया में अकेला है। हमारे आसपास तो इतने जीव जंतु जानवर नज़र नहीं आते, पर जो हमेशा ही नज़र आते हैं वे हैं डॉग्स, जो अक्सर गलियों में नज़र आते हैं। क्या आपने कभी उन पर एक नज़र प्यार की डाली है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, बल्कि इसका उल्टा ही देखा है। रास्ते से गुज़रते हुए जब भी मेरी नज़र किसी डॉगी पर पड़ती है तो मुझे उसको देखकर बहुत दुख होता है। जिस तरह वो गली में सोया हुआ होता है, जहाँ भी जगह मिलती है वह वहीं सो जाता है। किसी का पेट टूटा हुआ होता है, कोई भूख से बिलख रहा होता है, भूख की वजह से बिल्कुल पतला नज़र आता है, उसके लिए उसकी पसलियाँ साफ नज़र आती हैं। खाने की तलाश में इधर से उधर जाता है, कूड़े में खानों की तलाश करता है और जैसे ही उसको कोई रोटी का टुकड़ा या कुछ और जो वे खा सकता है मिलता है, तभी उसे कोई पत्थर मारकर वहाँ से भगा देता है या फिर कोई उसे पैर से लात मार देता है। जिस खाने के लिए वह पता नहीं कब से इधर उधर भटक रहा था और खोज कर रहा था, और जब उसको थोड़ा सा कुछ खाने को मिला जिससे कि उसका पेट तो नहीं भरता पर कुछ इत्मीनान तो होता, तो इंसान से इतना भी बर्दाश्त ना हुआ और इंसान के इस बर्ताव से वे जो थोड़ा बहुत खा सकता था वे भी नहीं खाया, और पत्थर मारने की वजह से या लात मारने की वजह से दर्द से आवाज़ निकालता हुआ तेज़ी से चला गया। क्या यही इंसानियत है? कुत्ते के साथ ऐसा करके इंसान हंसता है, उसे मज़ा आता है। तुम उसको खुद खिला नहीं रहे तो कम से कम उसके मुंह का खाना तो मत छीनो। जब मैं किसी डॉगी को देखती हूँ जिसकी टांग टूटी है या उसको बदन पर कहीं गहरा ज़ख्म है तो मेरा दिल दुखता है। मेरे दिल में ये ख़याल आता है कि इसका पैर कैसे टूटा होगा, क्या किसी ने इसे मारा है या फिर कोई गाड़ी इस पर चढ़ गई। इसके पैर टूटने की वजह कुछ भी हो, पर जब इसका पैर टूटा होगा तो इसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। इसकी तो फैमिली भी नहीं है, मम्मी पापा नहीं है कि वे अपना दर्द अपनी तकलीफ़ बता सके। इसका कोई दोस्त नहीं कि हेल्प करके इसको इत्मीनान और तसल्ली दे सके। इसे अपने दर्द को खुद ही झेलना होता है। कोई उसके पास नहीं होगा, उसको किसी ने दवा नहीं दी होगी, किसी ने प्यार नहीं किया होगा। जानवर के पेरेंट्स तो होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, पर वो रिश्ते में बंधकर तो नहीं रहते, बड़े होते हैं सब अलग अलग, किसी न किसी से कोई नाता नहीं, सब अकेले हो जाते हैं।
جب وہ اپنی تکلیف میں اپنے زخم کے ساتھ یا ٹوٹے ہوئے پیر کے ساتھ جدھر بھی جاتا ہے وہاں سے اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اس کو اپنے پاس سے بھگا دیتا ہے۔ یہ جائے تو جائے کہاں؟ ہماری بزی لائف میں انسان کو انسان کی تکلیف سے تو لینا دینا ہے نہیں، جانوروں کی طرف کون دیکھے گا؟ بیچارے پورے پورے دن بھوکے گھومتے رہتے ہیں، گرمی سے ہاپتے رہتے ہیں۔ کیا ہم اس قابل نہیں کہ ان کے لیے کچھ کر سکیں؟ کریں گے تو جب ہم اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں اس کے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک بار ان کی طرف نظر بھر کر دھیان سے دیکھتے بھی نہیں۔ کبھی صرف 1 منٹ کے لیے ہی اس کی پوری باڈی کو، اس کے فیس کو، اس کی آنکھوں کو دیکھو، تمہیں اس کے درد کا احساس ہوگا۔ غور سے دیکھنے پر اور بار بار دیکھنے پر یہ ہمیں خوبصورت اور پیارے بھی نظر آتے ہیں۔ صرف نظر نہیں آتے بلکہ یہ پیارے اور خوبصورت ہوتے بھی ہیں۔ کسی بھی جانور سے پیار کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی طرف غور کرنا ہوتا ہے۔ جب غور کرو گے تو احساس جاگے گا، احساس جاگے گا تو پیار ہوگا، اور پیار ہوگا تو اس میں خوبصورتی نظر آئے گی۔ میری یہ سب باتیں کہنے کا مقصد بس یہی ہے کہ پلیز سبھی جانور سے پیار کریں۔ ان کا کوئی دوست ساتھی نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی جو بھی کوئی جانور دکھے تو اپنا تھوڑا سا وقت اس کی ہیلپ کرنے میں، کھانا کھلانے میں، اس کی تکلیف دور کرنے میں لگا دیں۔ جانور کی زبان نہیں ہوتی پر دعا تو دل سے نکلتی ہے، اور دعا سے بڑی کیا چیز ہے جو آپ کو مل سکے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں جو میرے ساتھ ہوئی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، میں اپنے کچن سے باہر نکلی کمرے میں جانے کے لیے تو میری نظر ایک چھوٹے سے چوہیا کے بچے پر پڑی جو کہ آلموسٹ میرے راستے میں تھا۔ اگر میری نظر اس پر نہیں پڑتی تو شاید وہ میرے پیر کے نیچے آ جاتا اور مر جاتا۔ وہ چوہیا کا بچہ صرف 1 انچ کا ہوگا۔ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنا چھوٹا بچہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اس چھوٹے پن نے میرا اور زیادہ دھیان اس کی اور کھینچا۔ اتنا چھوٹا چوہیا کا بچہ دیکھ کر میں مسکرائی اور حیران ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا۔ جب میری اس پر نظر پڑی تو وہ دھیرے دھیرے جا رہا تھا اور مشکل سے میرے 2 قدم کے برابر ہی چلا ہوگا کہ وہ ایک ہی جگہ پر رک گیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کو قریب سے دیکھا۔ بہت چھوٹے چھوٹے کان، چھوٹے چھوٹے پیر، چھوٹا سا منہ۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی اس سے پہلے اتنا چھوٹا چوہیا کا بچہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے نوٹس کیا کہ وہ تھک کر رک گیا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ مجھے اس کو بہت قریب سے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ساری انرجی ختم ہو گئی اور اس میں بالکل بھی جان نہیں ہے، بس دھیرے دھیرے سانس چل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو یہ چلتا ہوا آیا اور ایک دم سے اس کی حالت ایسی ہو گئی۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ پیاسا ہے۔ میں نے تبھی فوراً ہاتھ میں پانی لائی اور اس کے آگے ڈال دیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ مر جائے گا، پر پانی جیسے ہی اس کے منہ کو ٹچ ہوا اس نے فٹافٹ پانی پیا، اور پانی پیتے ہی اس میں کیا خوب انرجی آئی۔ پانی پیتے ہی وہ پھٹکتا ہوا پل بھر میں کمرے کی طرف گیا اور غائب ہو گیا، یعنی اندر چلا گیا۔ میں دیکھتی رہ گئی۔ اس وقت پوچھو مت کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ کوئی پیاسا تھا اور اللہ نے میرے ذریعے اس کو پانی پلایا۔ اگر وہ وقت پر پانی نہیں پی پاتا تو شاید مر جاتا۔ اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ پانی کے لیے اور زیادہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ تبھی ایک جگہ رک کر ہانپتے ہانپتے بے حال ہو گیا۔
ہمارے گھروں میں کتنا پانی ہوتا ہے، کئی ٹنکی فل بھری ہوتی ہے، کبھی بھی موٹر چلاؤ پانی ہی پانی، اور ویسٹ پانی بھی کتنا ہوتا ہے۔ پر اس چوہیا کے بچے کے لیے ایک چلو بھر پانی ہی کافی تھا اس کی زندگی کے لیے۔ اتنا پانی گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ پیاسا مر جاتا تو کتنے دکھ کی بات ہوتی۔ پانی پینے کے بعد اس کی تو کنڈیشن ہی پوری طرح بدل گئی، فل انرجی، پھٹکتا ہوا تیزی سے چلا گیا۔ اگر میں نے آپ لوگوں سے آپ کے آس پاس کے جانوروں پر تھوڑا غور کرنے، اٹینشن دینے کے لیے کہا ہے، تو اگر آپ کو میری بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی تو میں کچھ اور ایگزامپل دے کر آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ ایک ایگزامپل تو آپ نے سن لیا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ میرے تھوڑا سا دھیان دینے سے اس چوہیا کے بچے کی جان بچ گئی۔ آپ کے بھی دھیان دینے سے شاید کسی جانور کی جان بچ جائے، یا بھوک مٹ جائے، یا اس کو تھوڑا کمفرٹ مل جائے۔ چلیے میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتی ہوں۔ ہمارے گھر کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو کافی ٹائم کے بعد صاف کیے جاتے ہیں، جیسے کہ اسٹور روم۔ آپ نے اپنے اسٹور روم کی صفائی کی اور اکثر ایسا ہوتا ہے چوہیا نے بچے دے رکھے ہوتے ہیں، اور کسی کپڑے یا کاغذ یا گتے وغیرہ میں بہت سارے چوہیا کے ننھے بچے نظر آتے ہیں۔ بہت سے کیا کرتے ہیں کہ اتنے کوڑے کو کہاں پھینکیں، چلو جلا دیتے ہیں، جل کر کوڑا کم ہو جائے گا، اور وہ سارا کوڑا لے کر آگ میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں چوہیا کے بچے ہیں۔ پر ان کو کیا، ان کی تکلیف کا احساس ہی نہیں؟ کیا ان کی جان نہیں؟ ان کو درد تکلیف نہیں ہوتی؟ ضرورت تھی تو بس تھوڑا سا اٹینشن اور دھیان دینے کی، تھوڑا سا وقت دینے کی، کہ ان بچوں کو اس کوڑے میں نہ ڈالیں جو آگ میں ڈال دیے گئے، ان کو الگ کر کے کہیں اور ڈلوا دیتے، کم سے کم ان کی جان تو بچ جاتی۔ مرنا تو ایک دن سب کو ہے، پر اپنے ہاتھوں سے تو کسی کی جان مت لو۔ جب ان ننھے بچوں کو آگ نے جلایا ہوگا، ان کی نازک کھال پر آگ نے کیسا اثر کیا ہوگا، تو ان کی تکلیف اور درد کو ذرا محسوس کرو۔ دوسرا ایگزامپل، آپ نے نوٹس کیا کہ کوئی کتا آپ کے گھر کے باہر ہے اور بھوکا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا، جبکہ آپ بالکنی میں کھڑے پاپ کارن کھا رہے ہیں اور اپنے دوست سے موبائل پر گپ شپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پر دھیان دیں تو اس کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں روٹی بچی ہے، پر وہ کتا کافی ٹائم سے بھوک سے بلبلا رہا ہے۔ اگر آپ اپنا تھوڑا سا وقت دیں، مشکل سے 1 منٹ لگے گا آپ کو اس کو روٹی دینے میں۔ آپ تو گھنٹوں سے موبائل پر باتیں کرنے میں لگے ہو، تو کیا نیکی کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے؟ گھر میں روٹی نہ بھی ہو تو کچھ اور دے دو جو کہ وہ کھا سکے اور اس کا پیٹ بھر سکے۔ اور میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ ان کو روٹی پکا کر دے دو تو کیا خوب بات ہوگی۔ شاید آپ کو میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت غصہ بھی آ رہا ہو کہ ایک کتے کے لیے میں روٹی پکاؤں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقین مانو کہ آپ کے پورے دن کا سب سے پیارا اور نیکی کا کام ہوگا۔ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، کسی کی بھوک مٹانا، کیا اس سے پیارا کوئی کام ہوگا؟ نہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، سپوز آپ اپنی چھت پر ہو اور آپ کے گھر کے کئی بچے بھی چھت پر کھیل کود رہے ہیں۔ ایک گلہری بار بار آپ کی چھت پر آتی ہے اور بچوں کے شور سے بھاگ جاتی ہے۔ تب آپ کو تھوڑا اس کی ایکٹیویٹی پر دھیان دینا ہوگا کہ وہ بار بار کیوں آ رہی ہے۔ 2 منٹ رک کر اس کی پوری ایکٹیویٹی پر غور کریں۔ غور کرنے کے بعد آپ کو کیا پتہ چلا؟ وہ گلہری بار بار کچھ کھانے کے لیے آ رہی تھی۔ بچے جو کھیل کود کر رہے تھے
انہوں نے کچھ کھایا تھا جس کے دانے ان کے پیر کے آس پاس پڑے تھے۔ وہ گلہری ان دانوں کے لیے بار بار آ رہی تھی، پر جیسے ہی دانے کے قریب جاتی بچوں کی وجہ سے واپس بھاگ جاتی۔ اب آپ اس کی کنڈیشن کو ایزی کر سکتے ہیں۔ آپ وہ دانے وہاں سے اٹھا کر اس جگہ رکھ دیں جہاں سے وہ بار بار آتی ہے۔ اب آپ نے وہ دانے وہاں رکھ دیے۔ وہ دانے لے گئی اور دوسری چھت پر جا کر کتر کتر کر کھانے لگی۔ اب آپ بتاؤ، آپ کو یہ دیکھ کر کیسا لگا؟ خوشی ہوئی نا؟ خوشی محسوس ہوئی کہ آپ کی وجہ سے اس کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ بھوکی گلہری کی کوشش بار بار ناکام ہو جاتی اور بچوں کے پیر سے وہ دانے اور ٹوٹ کر گندے ہو جاتے۔ اسی طرح ایک بار ہماری چھت پر کافی بڑا کنٹینر رکھا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، پر پانی فل نہیں تھا، پانی آدھے کنٹینر میں تھا۔ ایک کبوتر آیا اور اس کنٹینر پر بیٹھ گیا، پانی پینا چاہتا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے نیچے جھکا، اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ رہی تھی اور وہ پانی میں اتر نہیں سکتا تھا۔ میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اٹھی۔ جیسے ہی اس کے قریب گئی، کبوتر اڑ گیا۔ مجھے افسوس ہوا، پھر بھی میں نے ایک چھوٹے برتن میں پانی بھرا اور دیوار پر رکھ دیا۔ وہ کبوتر کچھ منٹوں میں واپس آیا اور چھوٹے برتن میں سے پانی پینے لگا اور پی کر اڑ گیا۔ دل کو خوشی ہوئی اور سکون ملا۔ یہ میری فیلنگز تھی ان بے زبان جانوروں کے لیے، آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کی۔ آپ سب بھی اپنے آس پاس کے جانوروں کا دھیان رکھیں اور ان سے پیار کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔